बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हों या अवामी मसाइल हों, क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा पब्लिक फोरम है, आप लोगों का फोरम है, जिसमें आप भी लाइव कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के जो अहम मौज़ूआत हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मैं स्टूडियोज़ में अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के रूह रवां कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, खैर से। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे अहम मौज़ूआत हैं, सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे तहसील बालाकोट के दरियाए कुनहार की। दरियाए कुनहार में जो वहाँ के होटल्स हैं और मकामी आबादी के जो लोग हैं उनकी जानिब से दरियाए कुनहार में निकासी आप का जो निज़ाम है वो जो निकासी की लाइनें हैं, सेवरेज की लाइनें हैं, वो दरियाए कुनहार में छोड़ दी गई हैं, जिससे ज़ाहिर जो दरिया है दरियाए कुनहार वो तो उसका पानी साफ़ है, लेकिन जो सेवरेज की लाइनें यहाँ पे छोड़ी गई हैं इससे जो दरिया का पानी है वो साफ़ व शफाफ पानी गंदा हो रहा है। और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कुछ कर रही है, इस हवाले से आज हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में आज हम लोग बात करेंगे, जिस तरह आपको पता है मौसम ने अपनी जो है वो रंग बदल लिया है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, जितने भी बालाई इलाके हैं हज़ारा डिवीज़न की अगर बात की जाए, गलियात, मरी, अयूबिया, इसके अलावा तहसील बालाकोट के जो सियाहती मकाम हैं नारान, कगान, शोगरान और दीगर जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पर भी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो शुरू है। बर्फ़बारी से वहाँ की जो राब्ता सड़कें हैं वो हमने देखा है कि मुतअद्दिद मकामात से जो है वो बंद की गई हैं। हर बार की तरह इंतज़ामिया तो कहती है कि जो उनके दावे होते हैं कि हमने सड़कें खोल दी हैं, लेकिन इस हवाले से भी बात करेंगे कि अवाम को क्या कुछ मुश्किलात हैं। सियाह हज़रात जो बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। चूँकि हमारी अगर तब्दीली सरकार की बात की जाए, बारहा वो कहते हैं कि हम सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, तो कितना सियाहत को फ़रोग दिया जा रहा है वहाँ पे, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज वो बड़ा अहसन इक़दाम हज़ारा डिवीज़न की ज़िला हरीपुर की इंतज़ामिया की अगर बात की जाए किया गया है। DHQ हस्पताल है जो हरीपुर का, वहाँ पे जो कोरोना ICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है। ज़ाहिर जो कोरोना के मरीज़ थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना था और जो सीरियस मरीज़ होते थे उनको एबटाबाद या फिर इस्लामाबाद रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे बड़ा अहसन इक़दाम उठाया गया है, कोरोना ICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इस टॉपिक पर भी तफसीलन बात करेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो आज का हमारा अहम मौजू है तहसील बालाकोट के हवाले से दरियाए कुनहार, जिसमें जो निकासी आपका निज़ाम वहाँ पे दरहम बरहम है, सेवरेज की लाइनें छोड़ी गई हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राशिद अली राशिद ने एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। दरियाए कन्हार, जिसे हरफ आम में नैन सुख के नाम से पुकारा जाता है, वादी कहान की एक लोक कहानी मशहूर है कि किसी मुल्क के शहजादे को आशूब चश्म की बीमारी लाहक हुई तो उसके तबीब ने उसे दरियाए कन्हार के पानी से अपनी आंखें धोने का मशवरा दिया और वो शहजादा हज़ारों मील का फ़ासला तय करके दरियाए कन्हार पहुंचा और अपने तबीब के मशवरे पर अमल किया, जिससे उसकी बीमारी दूर हो गई। यही वजह है कि दरियाए कन्हार को नैन सुख कहा जाता था। साफ़ शफाफ नीलगूम ये पानी वादी कहान की झीलों का मंबा है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से कबल शहर भर में दरियाए कन्हार का पानी पीने और आम इस्तेमाल के लिए था, मगर बदकिस्मती से दरियाए कन्हार के किनारे सरकारी, नीम सरकारी इमारतों और रिहायशी घरों समेत होटलों का गंदा निकासी आप का पानी और कई मकामात पर गटर की लाइनें भी दरिया बुर्द कर रखी हैं। ज़िम्मेदार महकमों की जानब से खातर ख्वाह जवाबदेही न होने के सबब नारान, कगान, पारस, मांडरी, कवाई से लेकर बालाकोट और घड़ी बुल्ला तक जहाँ जहाँ दरियाए कन्हार के किनारे जो आबाद हैं उसने गंदगी और गलाजत दरिया बुर्द करना अपना फ़र्ज समझ कर रखा है। ये जो दरियाए कन्हार है ये एक तारीखी दरिया है और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है तहसील बालाकोट के अवाम के लिए। और ये माजी में जब हम इसको तारीख में देखते हैं तो इसको नैन सुख कहा जाता था, यानी आंखों का आराम या आंखों की ठंडक। तो उस हवाले से जब एक कुदरती माहौल था, आबादी कम थी, जिसमें कहीं से भी गंदगी का वो शाइबा तक नहीं था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि होटल्स और जो घरों के और जो आबादी जो बढ़ती जा रही है दरियाए कुनहार में, उसकी जो गलाजत है वो भी डायरेक्ट फेंकी जा रही है। उसके जो नाले हैं जो उसका निकासी का निज़ाम है दरिया में डायरेक्ट लगा दिए गए। कन्हार तहसील बालाकोट की उसूल में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है
اور اس ٹورسٹ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور اس دریائے کنار کے پانی کو دیکھتے ہوئے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا وہ پانی کا مسئلہ تحصیل بالا کوٹ میں بہت زیادہ ہے. اگر اس پر گورنمنٹ توجہ دے اور تھوڑا سا اس پہ محنت کی جائے تو میرے خیال میں اس پانی کو قابل استعمال بنا کر کھیتی باڑی جب اور پینے کے لیے استعمال کے قابل بھی بنایا جا سکتا ہے. جی گزشتہ دنوں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سخت احکامات کے بعد کے ڈی اے اور تحصیل انتظامیہ نے متعدد ہوٹلوں کو سیل اور کئی مالکان ہوٹلز کو انتباہ بھی جاری کیا گیا، مگر غیر ذمہ داری کی اس روش میں بال برابر بھی فرق نہیں پڑ سکا اور ہر پڑاؤ، ہر قصبے، ہر دیہات اور ہر شہر کی گندگی اب بھی کھلے عام دریائے کنار میں ہی ٹھکانے لگائی جاتی ہے. قدرتی اور صاف پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اپنے ماحول اور اس دریائے کنہار کو صاف رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. راشد علی راشد اوان، K2 TV، بالا کوٹ. جی ناظرین، راشد علی راشد کی آپ نے خصوصی رپورٹ ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو دریائے کنہار میں سیوریج کی جو لائنیں ہیں وہاں پہ چھوڑی گئی ہیں، اور دریائے کنہار بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قدرتی ہمارے اللہ پاک کی طرف سے قدرتی نعمت ہے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ہائیڈرو پروجیکٹس جو شروع کیے گئے ہیں، سوکی کناری ڈیم کی اگر بات کی جائے، بالا کوٹ میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، تو ان پر کیا اثر پڑے گا اس پر تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جس طرح میں نے پہلے کہا کیسر خان تنولی موجود ہے. کیسر تنولی سے تفصیلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیسر تنولی بتائیے گا، ایک طرف جس طرح میں نے پہلے کہا کہ قدرتی نعمت اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، دوسری طرف ہماری انتظامیہ کی بات کی جائے، اس کا خیال ظاہر ہے ان کا رکھنا ان کا حق بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے، تو نہیں رکھا جا رہا. اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بھی وہاں پہ شروع کیے گئے ہیں. جس طرح ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع ہیں تو آٹومیٹیکلی جب یہ تیار ہو جائیں گے، منصوبہ مکمل ہو جائے گا، تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی پانی تو ظاہر کم ہو جائے گا، تو جو بچا کچھ ہے وہ تو پھر غلاظت بن جائے گا. تو پھر کیا کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ اس حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ صدیق، دریائے کنہار ہی نہیں، یہ ملک کی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اور اس ملک کا قیام اور آج تک جن حالات میں یہ ملک چل رہا ہے، جیسے ہم نے ہوش سنبھالا ہم یہی سنتے آئے کہ جی مشکل حالات ہیں، مالی حالات برے ہیں، ملک کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں. ایسے ہی ہزارہ ڈویژن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے اللہ پاک کا خصوصی. اور اسی میں دریائے کنہار کا ذکر ہوا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مختلف بیماریوں کا جو آنکھوں کی بیماریاں اس کا علاج ہے، اور یہ ثابت شدہ چیز ہے. اب اس کے اندر جب غلاظت ہوگی، جب کوڑا ہوگا، جب سیوریج کا پانی جائے گا، تو کیا یہ باتیں ہمارے تک آتی ہیں؟ اور راشد علی راشد کو پتہ ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کو پتہ ہے، تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو، وہاں کی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے. لیکن یہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے وہاں پہ، یا جو وہاں پر اب دریا کے کنارے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر بننا، سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں، تو یہ میری اور آپ کی یا کسی عام شخص کی، وہاں کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی ہے جن کا ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی انفلوئنس ہے، اور وہ سیاسی لوگ ہیں. انہی کی زمینیں ہیں، وہ زمینیں یا تو خرید لیتے ہیں، اس کے ان کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں جو ہے اس سے بہت زیادہ مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس سے مالی فائدہ ان کو پتہ اس لیے ہے کہ یہاں پر سیاح جو ہیں بڑی دور دور سے آتے ہیں، اور یہ بڑی سادہ سی، بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. لیکن آپ نے اپنے فائدے کے لیے، آپ نے اپنے مالی فائدے کے لیے، آپ نے اس کی جو قدرتی خوبصورتی ہے، جو قدرتی حسن ہے، اس کو تباہ کر دیا. آپ نے اس کی طرف سوچے ہی نہیں، اور خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جس کے پاس یہ قانوناً اختیار ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر چیک رکھ سکے، تمام تر چیزوں کو روک سکے، بتا سکے کہ آپ نے اس طریقہ کار کے اوپر عمل کر کے اگر کوئی گھر بھی بنانا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اگر آپ نے کوئی ہوٹل بنانا ہے تو آپ یہ طریقہ کار فالو کر کے بنا سکتے ہیں. اب آپ نے اگر گھر بنائے، اگر آپ نے ہوٹل بنائے، تو آپ نے سیوریج کا پانی جو ہے اگر دریائے کنہار میں ڈالنا ہے، تو ہزارہ ڈویژن کے اندر، ایبٹ آباد، ہری پور کے اندر تو یہ معاملات ہیں ہی کہ لوگ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ مانسہرہ، کیونکہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر بالا کوٹ، آپ کا نران کاغان، یہ سارا جو علاقہ ہے، اور مانسہرہ سٹی کے اندر بھی، یہاں کے لوگ ایک رپورٹ کے مطابق 80% لوگ جو ہیں وہ مختلف پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں. 80% لوگ، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 100 میں سے 80 لوگ اگر مختلف پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوں گے یا گندا پانی پی رہے ہوں گے تو پھر حالات آپ کے سامنے. اور اس کے اوپر ہم نے ایک نہیں 12 پروگرامز بھی کیے, اور مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے ہمیں سیاستدان بھی بتاتے رہے کہ آ رہے ہیں, انتظامیہ بھی کہتی رہی کہ ہم لوگ پائپ لائنیں جو ہے مرمت کر رہے ہیں, نئی پائپ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں.
پائپ لائنیں سیوریج کی اور وہ جو پانی ہے جو گھروں کو سپلائی ہوتا ہے وہ مکس ہے سارا. تو یہ جو جگہ کھلی تھی آپ کے پاس جو ایک اتنا بڑا دریا, اتنا خوبصورت نظارہ ہے وہاں کے لوگوں کے لیے, دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ ثابت شدہ بات ہے کہ آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا علاج تھا اس پانی کے اندر. جب وہ پانی خالص نہیں رہے گا, جب وہ پانی ویسا شفاف نہیں رہے گا, جب اس کے اندر آپ غلاظت ڈال دیں گے تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا نا. اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے پانی مختلف شہروں کو لے جاتے ہیں. تو وہی بات ہوگی کہ یہ پانی تو ایک نعمت بھی ہے, یہ پانی وہاں کی خوبصورتی بھی ہے, یہ پانی وہاں سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی مختلف بیماریوں کے لیے, وہ بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو کیا یہ بات ہمارے تک یا وہاں کے لوگوں تک موجود تو ہے, پتہ ہے ان کو, لیکن ایڈمنسٹریشن کو یا جن کے وہاں پر گھر یا ہوٹلز بن رہے ہیں ان کو نہیں پتا. پتہ ہے سب کو, لیکن جان بوجھ کے کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. سردار محمد یوسف رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس حوالے سے انہوں نے K2 ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو کی ہے, وہ ملاحظہ کیجیے. آپ کی بات صحیح ہے کہ دریائے کنہار کی وجہ سے پوری وادی کی خوبصورتی ہے, اور پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے یہ وادی. سیاحت کے لحاظ سے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ دریا اور پانی کی وجہ سے یہاں دور دراز سے سیاح لوگ بھی آتے ہیں اور یہاں کی جو اس وادی کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو خاص طور پر انتظام ہونا چاہیے کہ اس پانی کو صاف شفاف رکھنا انتہائی ضروری ہے. جس طرح کہ حکومت نے, خیر پچھلی ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ شوکی کناری ڈیم بنایا جائے, باقی ڈیم بنائے جائے جو کہ ملک کی ایک ضروریات ہے وہ بھی پوری کریں گے, اور یہاں زر مبادلہ بھی کمایا جا سکے گا. لیکن اس کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اب دریا کو صاف شفاف رکھنا تاکہ اس سے لوگ مستفید بھی ہو سکیں. پینے کا پانی پہلے یہاں اس دریا سے ملتا تھا, تو اب کوئی شخص دریا سے وہ پانی استعمال اس لیے نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی آبادی اس کے ارد گرد ہے اس کے تمام جتنا گٹر کا گندا پانی وہ دریا میں شامل ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے جو کیمیکل ہے جو ڈیم بن رہے ہیں ان کے کیمیکل بھی دریا میں جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کتنی کثافت ہے جس کی وجہ سے یعنی پانی استعمال کے قابل نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جامع پروگرام بنائے اور اس کے لیے پانی کو صاف رکھا جائے, اور جو اس کے ساتھ گندا پانی ہے اس کو دوسری طرف کنورٹ کیا جائے تاکہ یہ دریا اپنی جگہ جو صاف شفاف رہے, اور اسی طریقے سے جو علاقے کی خوبصورتی ہے وہ بھی ہو. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھیں جی جہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں پیچھے تک جاتے ہیں, یہاں ٹراؤٹ بھی اس دریا میں ہوتی ہے. اگر پانی صاف نہ ہوگا تو پھر ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش بھی نہیں ہو سکے گی. اور جس طرح کے جھیلیں ہیں پیچھے سب الملوک سار ہیں, یا اسی کے ساتھ لودھیپت سار اور لودھیپت بہت ساری جھیلیں ہیں, ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے. کیونکہ جھیلوں میں اکثر آپ نے دیکھا کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو زیادہ لوگ اس کے جتنا بھی کچرا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس پر پابندی ہونی چاہیے. جو KDA یہاں پر بنی ہوئی ہے, KDA کو کنہار ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونا چاہیے. جی ناظرین, سردار محمد یوسف رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. کیسر تندولی جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ٹراؤٹ مچھلی بڑی مشہور اور بڑی مہنگی مچھلی, اور دوسرا کیا ہے کہ سردار محمد یوسف صاحب نے کیا نئی بات کی. یہ تو وہی بات ہے نا جو میں اور آپ کر رہے ہیں یا وہاں کے لوگ کر رہے ہیں. آپ کس حکومت سے بات کر رہے ہیں, آپ کس حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس چیز کا خیال رکھے. بھائی آپ پاکستان تحریک انصاف یا صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں, یہ معاملہ کچھ زیادہ پچھلے 5-6-7 سال کا تو نہیں ہے. تو آپ کی بھی وفاق کے اندر حکومت پچھلے 35 سال سے اسی حلقے سے آپ نے ساری عمر یہیں سے سیاست کی ہے. آپ کا یہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں توتی بولتا ہے, آپ نے تو اس کے آپ کے علاوہ تو یہاں پر بندہ ہی نہیں تھا. تو آپ کو اس کا جو ہے نا درد پہلے ہونا چاہیے تھا, آپ کو اس کا احساس پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ وہاں کے لوگوں کا سوچتے, آپ اس خوبصورتی کا جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے تحفظ کے لیے آپ کو اقدامات اٹھاتے. آپ ابھی بھی صوبائی ممبر ہیں, تو آپ نے کتنی قراردادیں پیش کی اس وقت صوبائی حکومت کو صوبائی اسمبلی کے اندر؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے. آپ میڈیا کے سامنے آ کے آپ سب اچھے کی رپورٹ تو دے دیتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ ملبہ ماضی کی حکومتوں پر یا موجودہ حکومت میں, کیونکہ آپ اپوزیشن میں آپ موجودہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. یہ سب کا مسئلہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے نا کبھی بھی اپنے اوپر ایسی کوئی چیز لیتے نہیں, حالانکہ سارا کیچڑ انہی کا ہوتا ہے. لیکن سب سے جو بڑی ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہوتی ہے. کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو انہوں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو گئی, صوبائی سیکٹریز جو ہیں ہمارے جو
صوبے کے اندر بیٹھتے ہیں, جو پشاور کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کو ان چیزوں کے اوپر خود نوٹسز لینے چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا فیوچر میں یہ اس ایریے کو ڈیمیج کرے گی چیز, کتنا اس کا نقصان ہوگا. ٹراؤٹ فش کا ذکر کیا آپ نے, مہنگی مچھلی ہے, خوبصورت مچھلی ہے, وہاں پر اس کی افزائش بہت زیادہ ہوتی تھی, لیکن جب وہ کیوں ہوتی تھی, وہ صاف پانی کی ہے, وہاں پر صاف پانی ہوگا تو اس کی افزائش بڑھے گی. لیکن جب آپ نے وہاں پر غلاظت ڈال دی, جب آپ نے وہاں پر گند ڈال دیا, تو کیسے اس کی افزائش ہوگی, کیسے اس کی نسل بڑھے گی. کیسے تنولی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, مگر جی ناظرین یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. ہم لوگ بات کر رہے تھے تحصیل بالا کوٹ میں دریائے کنہار کے حوالے سے, جس طرح نکاسی آپ کا نظام درم برم ہے, وہاں پہ سیوریج کی لائنیں چھوڑی گئی ہیں. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں محمد عارف بلوچ, جو کہ ٹی ایم او بالا کوٹ ہیں. سر السلام علیکم. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. عارف صاحب بتائیے گا, تحصیل بالا کوٹ میں دریائے کنہار, آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ وہاں پہ سیوریج لائنیں جو چھوڑی گئی ہیں, جو صاف پانی ہے دریا کا وہ گندا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کے علم میں یہ چیز ہے؟ جی بالکل ہے, اور یہ مطلب ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے. گزشتہ کم از کم 5-10 سالوں کے درمیان ہوٹل انڈسٹری نے کافی چونکہ ترقی کی ہے, اور اس دوران کافی بلڈنگ بن چکی ہیں, کمرشل بلڈنگ جی, اور یہ ناران سے لے کر بیسیاں تک بنی ہوئی ہیں جی. لیکن حال ہی میں ہم نے اس پر کافی ایکشن لیا ہے, اور ریسنٹلی جو ہے تمام ہوٹل مالکان کو ہم نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ اپنا ڈرینیج اور سیوریج سسٹم کو انتظام کریں, اور پانی کسی صورت کے اندر دریا میں نہ پھینکیں. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے, اور اس میں ایک سخت لائحہ عمل بھی طے کیا گیا ہے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ڈی سی صاحب اور تمام متعلقہ محکمے موجود تھے کہ یہ ہم جلد ہی ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی شروع کریں گے, اور ریور پروٹیکشن ایکٹ 2002 ہے اس کے مطابق, جس میں ریور سے کم از کم 200 فٹ ریور بیڈ سے 200 فٹ دور بلڈنگ بننی چاہیے جی. تو وہ اس کے خلاف ڈی سی صاحب نے بھی یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ اس بارے میں ہم کسی قسم کی کسی سے رعایت نہیں برتیں گے, اور اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا جی. عارف بلوچ صاحب, آپ نے کہا جی کہ لائحہ عمل بنا لیا گیا ہے اور ساری چیزیں ہوں گی, اینٹی انکروچمنٹ کیمپین بھی سٹارٹ کریں گے, اور یہ آپ نے خود ہی کہا کہ کوئی ایک دن کی بات نہیں, کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. کیا ٹی ایم او نے, کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, جب یہ ہوٹلز بن رہے تھے یا گھر بن رہے ہیں دریائے کنہار کے پاس, کوئی قاعدہ قانون کوئی بتایا گیا کہ ایسے آپ کر سکتے ہیں, آپ کے یہ طریقہ کار ہیں, اگر اس کو آپ نے فالو نہ کیا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب تو کارروائی کرنا ناممکنات میں سے ہے. اب آپ کارروائی کیا کریں گے جب اتنے بڑے پیمانے پر ہوٹل انڈسٹری وہاں پر بن گئی, وہاں پر گھر بن گئے؟ تو پہلے کوئی قاعدہ قانون کوئی طے نہیں کیا گیا تھا کہ اس کا پانی اگر آپ دریائے کنہار میں ڈالیں گے یا کوئی اور بھی ایسا کام جس سے دریائے کنہار کو نقصان پہنچے گا تو آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ جی بالکل صحیح ہے, لیکن جیسا آپ جی لیکن آپ کو علم ہے کہ یہاں پر قانون کی عملداری تو نہیں ہے مکمل طور پر, میں اس میں تسلیم کرتا ہوں. اس میں لوگوں کا انٹینشن لوگ ہوتے ہیں, اپنے مطلب سوچی استعمال کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ آپ کو میں بتا دوں, جو اسپیشلی جو میں بالا کوٹ کا اگر ذکر کروں, بالا کوٹ میں میجارٹی ہوٹل جو بنے ہوئے ہیں آپ کو ڈیسیاں کے علاقے میں نظر آئیں گے جی, اور یہ ریور سے اگرچہ دور ہیں لیکن ان کا ڈرینیج سسٹم مکمل طور پر فعال نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں کی صورتحال خراب نہیں ہے, کیونکہ ان کا اکثر ہوٹلوں 90% ہوٹلوں کا میں نے خود مشاہدہ کیا, کیونکہ جب ہم نے ان کو نوٹس دیے تو میں نے خود ہی وہاں پر وزٹ کیا. اکثر ہوٹلوں نے اپنا سیوریج سسٹم بنایا ہے, انہوں نے سب سے ٹینک بنایا اور پانی وہاں اس کے اندر جاتا ہے. ریور کے اندر
میں 10% ہوں گا جو جن کا پانی وہاں ریور کے اندر جا رہا ہوگا، ادروائز 90% ایسی ہیں. عارف بلوچ صاحب تو 10% کی کیا بات کریں، زہر تو زہر ہے نا، اگر وہ ایک قطرہ بھی جائے گا تو اس کا اثر تو وہی ہوگا. جی بالکل صحیح ہے جی. تو وہ 10% ہو یا 100% ہو، وہ 100% میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے خلاف ہم نے ایکشن لینے کا منصوبہ بندی کر لی ہے، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. عارف بلوچ صاحب، عدالتی احکامات، عدالت کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ سیوریج کی جو لائنیں ہیں ان پر بالکل پابندی، مطلب ان کو ہٹا دیا جائے. دوسری طرف انتظامیہ، مطلب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ مطلب آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے کوئی؟ جس طرح آپ نے کہا عملداری نہیں ہے، تو کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. عارف بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ قانون کی عملداری نہیں ہے. نہیں، بالکل میں نے کہا ہے کہ عملداری، دیکھیں یہ اس طرح، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، نہ ایک ادارے کا وہ ہے. اب صرف ہوٹل مالکان ہی نہیں ہے، اس میں مقامی آبادی بھی شامل ہے. ٹھیک ہر ایک بندے کا فرض ہے. نہ کسی حکومت کے پاس اتنے بندے ہوتے ہیں کہ 100 کلومیٹر دور تک وہ ہر ایک جگہ پر کھڑے ہوں کہ کون دریا کا آلودہ کر رہا ہے اور کون اس میں کچرا یا گند پھینک رہا ہے. جی تو یہ تو ایک اویئرنیس بھی ہم نے اس میں کیمپین بھی چلائی تھی، جس میں ہم نے علماء کو بھی اعتماد میں لیا، اور ان کو بھی ہم نے تھرو ممبر کے ذریعے بھی ہم نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ اس کو آلودہ نہ کریں، یہ پانی ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے ہے، اور اس کو آلودہ کریں گے تو آپ اس کا نقصان ہوگا. جی تو اس پر تو ہم نے ایکشن لیں گے بھی صحیح اور لیا بھی ہے. جی اور سر جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس پر ہم کارروائی شروع کرنے والے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس کے حوالے سے بتائیں، کون کون سے سیاستدان، کون کون سے ایسے لوگ جو مقامی ہیں وہ اداروں کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جیسے آپ کو علم میں ہے کہ بالاکوٹ ریڈ زون ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. جی یہاں پر ہر قسم کی کنسٹرکشن بین ہے، کیونکہ یہ ایریا فالٹ لائن پر واقع ہے. اس کے باوجود آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ بلڈنگ بن چکی ہیں، کچھ بنی ہیں، اور کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہے کیونکہ ان کو بکریال سٹی میں بھی متبادل جگہ ابھی ان کو نہیں مل سکی ہے. لہٰذا ان لوگوں کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے. ہم کیا کریں، ہم اپنا مکان نہیں بنائیں گے، ہماری اولاد ہیں، بچے اگر شادی کے قابل ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں چند کمرے چاہیے، ہمیں ان کو بنانے کی اجازت دی جائے گی. جب ان کو اجازت نہیں ملے گی تو ظاہر ہے وہ انلیگلی بھی بنائیں گے، سب کچھ ہو کریں گے. اس میں ان کے ساتھ ہمدردیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ حد تک درست بھی ہوتی ہیں کہ بھائی ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے. لہٰذا انہوں نے اپنی زمین پر، اپنی جوگی پر، اپنی اس پر کچھ نہ کچھ بنانا ہے، 2 کمرے بنانے ہیں. عارف بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیسے تنولی، یہاں پہ تو گنگا بالکل الٹی ہے. نہیں، گنگا الٹی نہیں ہے، سچ بات کر دی عارف بلوچ صاحب نے کہ قانون کی عملداری بھائی ایسے ہی ہے. اگر ایڈمنسٹریشن چاہے سیاستدانوں کو وہ لپیٹ سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو، اگر کسی جگہ پہ اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہو ایڈمنسٹریشن، لیکن مجبور ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار اگر کوئی اسمبلی میں ممبر ہے یا کوئی صوبائی وزیر ہے تو وہ ڈائریکٹ پشاور رابطہ کرے گا کہ ڈپٹی کمشنر مانسیرا کو چینج کر دو یار، یہ میری بات نہیں سن رہا، یہ میرا فرمان بردار نہیں ہے. تو وہ اس کو صرف اس چیز کا پریشر ہوتا ہے. اگر ایڈمنسٹریشن، اگر یہ ہماری بیوروکریسی جو ہے یہ تگڑی ہو جائے، اور ایسے کئی افسران موجود ہوتے ہیں کہ جو نہیں سنتے، جو کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہوگی، مجھے زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو، ٹرانسفر کراؤ گے نا، جب کروانا ہوا تو کروا لینا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کم ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی قانون کی عملداری واقعی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی. جب آپ نے ان کو الاؤ کیا، جب وہ لوگ وہاں پر یہ بلڈنگز بنا رہے تھے، جب وہ وہاں پر سیوریج کا پانی ڈال رہے تھے، جب وہاں پر یہ ہوٹلز بن رہے تھے، تو تب آپ ان کے ساتھ کوئی قاعدہ قانون طے کرتے نا کہ یہ ایسے ایسے کرنا ہے آپ کو. لیکن پہلے تک کرنے سے پہلے کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہوتا. کوئی آپ NOC جاری کرتے کہ آپ ان کے اندر کوئی ان کو شکیں ڈال کے دیتے کہ ایسے آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو ہم لوگ الاؤ نہیں کریں گے. کیسے تنولی، جس طرح تبدیلی سرکار کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے اس کو بالکل ختم کریں، کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ہو سکے گا پولیٹیکل انوالومنٹ ختم کرنے والی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ نے جن لوگوں سے ووٹ لیے ہوتے ہیں وہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کو سنیں گے. اور 100% تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کسی کا تعلق ہوتا ہے، کسی کی رشتہ داری ہوتی ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ رابطے ضرور کرتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ملک کا اور اس علاقے کا جو وسیع تر مفاد ہے وہ کیا ہے. آپ نے اجتماعی طور پر اس کو دیکھنا ہے. مجھے اگر انڈیویجول کو اگر کسی چیز سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے آپ لپیٹ دو، مجھے ہٹا دو. لیکن اگر وہاں پر 1000 لوگوں کا میری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے یا 1 لاکھ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے
تو پھر آپ اس چیز کے اوپر کمپرومائز مت کرو. آپ ان 1,000 1 لاکھ لوگوں کو دیکھو, نہ صرف میرے لیے آپ یہ قانون پاس کر دو یا میرے لیے صرف آپ الاؤ کر دو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سردار محمد یوسف صاحب کا سارا سیاسی کیریئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر ان کے علاوہ کوئی ان کی برادری, ان کے لوگ جو ہے کسی کا نام نہیں سن سکتے تھے. بالکل. تو آج بھی ایسے ہی ہے, ان کے ساتھ لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے مسائل تو حل کرنے ہیں نا, آپ نے ان کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنانا ہے, نہ کہ آپ ان کو دلدل میں ڈالیں. اب اس دریائے کنہار کے پانی کو اگر آپ دیکھ لیں, بیماریوں کا علاج, خوبصورت صاف شفاف پانی, وہاں پر ٹراؤٹ فش کی جو ہے وہ افزائش کتنی زیادہ تھی, کتنے بڑی تعداد میں وہاں پر وہ اس کی ٹراؤٹ فش کی افزائش ہوتی تھی, اس کی نسل بڑھتی تھی. اب یہ ساری چیزیں اگر کم ہوں گی, اگر وہ پانی گندا ہوگا, اگر وہاں پر یہ چیزیں آپ کو کم دیکھنے کو ملیں گی, سیاح کم جائیں گے, تو نقصان وہاں کے لوگوں کا ہے. چند لوگوں کو تو آپ نے فائدہ پہنچا دیا, چند لوگ تو وہاں سے لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ وہاں پر ہی ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلز کھڑے کر دیں, یا جو لوگ وہاں پر کاروبار کرنے کے لیے کسی اور شہر چل جائیں, تو وہ لوگ تو غرق ہو گئے, ان کو تو آپ نے دلدل میں ڈال دیا. یہ اجتماعی مسئلہ ہے. آپ اگر سیاستدان چاہتے, یا سردار محمد یوسف صاحب نے کہا جی کہ حکومت دیکھ لے, او بھائی حکومت تو دیکھے گی, یہ کرے گی, لیکن بات یہ کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا, آپ وفاق میں بیٹھے تھے, آپ نے ساری عمر وہاں سے سیاست کی ہے, تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو لے کے جاتے. کورٹ میں جائیں, لوگ سٹے لے لیتے ہیں یار. بالکل. جی ناظرین, آپ نے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے عارف بلوچ صاحب موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ حکمت عملی طے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سیوریج کا جو لائنیں ہیں دریائے کنہار میں چھوڑی گئی ہیں, کوشش کریں گے ان کو ختم کیا جائے. اور کچھ حکمت عملی انہوں نے کہا کہ تو اللہ کرے یہ مسائل حل ہوں. ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ موسم نے اپنے جو ہے وہ رنگ بدل لیا ہے. پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے, جتنے بھی بالائی علاقوں کی بات کی جائے, وہاں پہ برفباری کا سلسلہ شروع ہے, تو لوگوں کو کیا مشکلات ہیں, اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد نعیم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, وہ ملاحظہ کیجیے. آباد اور ضلع مانسیرہ کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی, ایوبیہ, ٹھنڈیانی, ڈونگا گلی, ناران کاغان اور شوگران کے خوبصورت پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. حالیہ برف باری سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجمد سے بھی گر گیا. گلیات کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جا رہی ہے. برف باری کے بعد ابھی تک اہم رابطہ سڑکیں ایوبیہ, پنڈی, باڑیاں مری, نتھیا گلی, ایبٹ آباد اور دیگر رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی شدید مشکلات درپیش ہیں. موسم سرما میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں برف باری کے نظارے کرنے اور قدرت کے حسین مناظر کو دیکھنے گلیات کا رخ کرتی ہے. تاہم مقامی آبادی اور سیاحوں کو مناسب سہولیات کی فراہمی کی عدم دستیابی کی وجہ سے مشکلات درپیش رہتی ہیں. آنے جانے کے راستے پھسلن کی وجہ سے خطرناک ہوتے جاتے ہیں, تو وہیں چین مافیا اپنا حصہ بنانے لگتے ہیں. شدید سردی کے باعث زیادہ تر سیاح ہوٹلوں اور مقامی لوگوں کے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں. ان تمام تر مشکلات کے باوجود بھی سیاحتی مقام پر سیاح گرم کپڑوں میں ملبوس اس جنت نظیر وادی کے دلکش سرد موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنے جسموں کو گرم رکھنے کے لیے گرم مشروبات, کافی, سوپ, ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی اگر ناران اور شوگران کے علاقوں کو دیکھا جائے تو یہاں کی مقامی آبادی کو بھی بہت مشکلات کا سامنا رہتا ہے. برف باری شروع ہوتے ہی جلانے کی لکڑیوں کی کمی اور آنے جانے کے راستے بند ہو کر رہ جاتے ہیں, جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. ان علاقوں میں بجلی کی بندش کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. زیادہ تر علاقوں میں ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے. برف باری شروع ہوتے ہی خراب ہو جاتا ہے, جس سے مقامی آبادی کئی دنوں تک لائٹ آنے کے انتظار میں رہتی ہے. وابڈہ اہلکار بھی شدید برف باری کی وجہ سے ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے, جس سے نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ باہر سے آنے والے سیاحوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے. محمد نعیم, K2 ٹیلی ویژن, ایبٹ آباد.
جی ناظرین، محمد نعیم کی خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھا کہ برفباری سے جو ملحقہ علاقوں کی تمام تر جو علاقے ہیں، یہاں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ کس طرح سے بند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بجلی کا نظام ہے وہ بھی بالکل درہم برہم ہے، چونکہ ظاہر برفباری ہوتی ہے، زیادہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحوں کی اگر بات کی جائے تو سیاح حضرات موسم سرما کی بات کریں، موسم گرما کی بات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ہماری تبدیلی سرکار کیونکہ 7 سال ہو چکے ہیں KP میں، تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو کتنا سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا۔ کیسر تندولی، تبدیلی سرکار کے بہت سارے دعوے ہیں اور ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، تو کتنا سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں صدیق، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا عارف بلوچ صاحب کی تھوڑی سی۔ وہ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم لوگ انکروچمنٹ کے لیے اپنی اسٹریٹجی مرتب کر رہے ہیں، اب آپریشنز ہوں گے، اب ہم لوگ کارروائی کریں گے، ایک عملی بن رہی ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم لوگ جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، جب چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بس اپنے معاملات سدھار لیتے ہیں۔ جب چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جب چیزوں کے نقصانات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ کارروائی کریں گے، اور کارروائی کی مد میں پھر کارروائی ہوتی ہے۔ بالکل، کارروائی کی مد میں جو کارروائی ہوتی ہے نا، وہ مٹھی گرم کرنے والی ہوتی ہے۔ بالکل، تو یہ اس طرح کی کارروائیاں ہم نے بڑی جگہوں پہ دیکھی ہیں، اور بڑی جگہوں پہ یہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا فائدہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو ضرور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، جس علاقے کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن کچھ لوگ ضرور فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کارروائیوں کی مد میں۔ بالکل۔ تو اب آپ نے ذکر کیا گلیات کا، گلیات ہو، مری ہو، ناران ہو، کاغان ہو، مجھے ترس بھی آتا ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو میں نے حالات دیکھے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجھے نہیں پتا کتنے ان کے لوگ ہیں یا کتنے ان کے پاس ٹیمیں ہیں جو برف ہٹانے کے لیے، راستے کلیئر کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں، یا ان کے پاس کیسی مشینری ہے۔ ٹھیک ہے، مری کی حد تک آپ کے پاس 2-4 مشینیں بھی ہیں، 2-4 لوگ بھی ہیں۔ مری سے آگے آپ چلے جائیں، ایوبیا، نتھیا گلی، جھیکا گلی، باڑیاں تک کے جو راستے ہیں نا، وہاں پر جب برف باری سٹارٹ ہو گئی نا، تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ آپ نے سیدھا جانا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے نیچے جانا ہے، آپ نے اوپر جانا ہے، آپ پھنس گئے ہیں۔ اور آپ اتنی تیاری کے ساتھ، آپ کے پاس ہر کسی کے پاس 4x4 گاڑی تو نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنی تیاری تو نہیں ہے۔ رات کو آپ نے سفر کیا، موسم بالکل ٹھیک تھا، برف باری نہیں تھی، رات آپ نے گزاری، صبح آپ نے دیکھا کہ سب سفید ہے۔ جب آپ نے برف باری اتنی زیادہ ہو گئی تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپشن، آپ کی امید یہی ہوتی ہے کہ اب ادارے حرکت میں آئیں گے، اب ادارے جو ہیں آپ کے لیے راستے کھولیں گے اور آپ کو محفوظ مقام تک منتقل کریں گے، پہنچائیں گے۔ اور پھر شاید ادارے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اداروں کی جو بساط میں ہوتا ہے وہ میری اور آپ کی طرح انسان ہی ہے نا، وہ کوئی ایسے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے کہ ہاتھوں سے سارے کام کرنا شروع کر دیں گے یا کوئی اشارے کریں گے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسی طرح اب بات آتی ہے کہ مشینری آپ کے پاس کیا ہے، اب بات آتی ہے کہ آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں، اب بات آتی ہے کہ کتنے ادارے انوالو ہو گئے ہیں۔ آپ کی لائٹ چلی گئی، آپ کا موبائل اگر آپ نے چارج نہیں کیا، لائٹ تو ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ، جب بجلی نہیں ہے تو آپ موبائل کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ آپ کی بیٹری نہیں ہوگی، آپ کا موبائل کا، آپ کا کمیونیکیشن کا رابطہ ختم ہو گیا، آپ کا بجلی کا جو ہے، آپ کے جو برقی آلات ہیں وہ سارے گم ہو گئے، بند ہو گئے۔ پھر آپ نے راستوں کو بحال کرنے کے لیے اگر کسی سے رابطہ بھی کرنا ہے یا کسی کو میسج کنوے کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح کی سچویشن کے لیے، کیونکہ آج پہلی دفعہ یا اس دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم لوگ ایک ادارے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، ہر ادارہ اس کے اندر ذمہ دار ہے۔ وابڈا کا ذمہ دار ہے، آپ کا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ ذمہ دار ہیں، آپ کی صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، آپ کی وفاقی حکومت ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کو کچھ اس لیول پہ کچھ ارینجمنٹس کرنے ہیں، کوئی مشینری باہر سے منگوانی ہے تو آپ ریکمنڈیشنز کریں، آپ منگوائیں، آپ اس علاقے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور لوگ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ کراچی سے، لاہور سے، پتہ نہیں کہاں سے، صدرن پنجاب سے لوگ آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں اور جب اس طرح کی سچویشن فیس کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جب وہ برف باری ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر نارمل تو ڈرائیو کر ہی نہیں سکتے، گاڑی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا اسٹیئرنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی بریک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ان علاقوں میں ڈرائیو کرتے ہیں ان کو چلو پتہ ہوتا ہے چیزوں کا۔ ضروری گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. کیسے تنولی اب ہم لوگ بات کر رہے تھے برفباری کے حوالے سے، ان کے انتظامات کے حوالے سے، تو آپ گفتگو جاری کیجیے. دیکھیں جی، میں نے کہا کہ یہ اتھارٹیز کا کام نہیں ہے، چاہے وہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، چاہے وہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو. اب اس کے اوپر صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومتوں کو منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ ہم نے یہ چیلنجز ہر سال فیس کرنے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ایک ہی دفعہ ہم لوگ بڑے پیمانے پر کچھ خرچہ کر لیں، یا خرچہ کر کے اس کو ہم لوگ جسٹیفیکیشن بھی ہوگی نا کہ اب یہ تکلیف آپ کو یا آنے والے سیاحوں کو نہیں اٹھانی پڑے گی. جو کہ میں نے جس کا ذکر کر رہا تھا کہ پنجاب سے، صدرن پنجاب سے، انٹیریئر سندھ سے، لاہور سے، کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں، ایون کہ باہر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں ان دنوں میں، اور یہ برف کے جو نظارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے جائیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا نا. جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی احسن حمید صاحب نے. السلام علیکم احسن صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. سر بتائیے گا، برفباری کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال برفباری تو ہر سال ہوتی ہے، تو آپ کی جانب سے کیا کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں ہر سال؟ ظاہر ہے چونکہ برفباری تو ہوتی ہے تو انتظامات آپ لوگوں کو پہلے کرنے چاہیے. اس سال کیا کچھ انتظامات کیے ہیں، بتائیے گا ذرا. جی، برفباری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہر سال جی ڈی اے ایک کانٹریکٹ سائن کرتا تھا ٹھیکیدار کے ساتھ. چونکہ گلیات کا جو ریجن ہے یہ 3 ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی ہے، اس میں CNW ہے، اس میں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. ڈفرینٹ روڈ، ڈفرینٹ اداروں کی جورسڈکشن تھے. چونکہ ہر سال ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا تھا کہ ایک ادارہ اپنے پرابلمز، اپنی مشکلات دوسرے ادارے پہ پھینکتا تھا اور دوسرا ادارہ اٹھا کے اسے تیسرے پہ پھینک دیتا تھا. تو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اس پر ایک عام پیش رفت کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مشینری خرید لی. ہمارے پاس سنو پے ڈوزر ہے، ہمارے پاس سنو بلور آ چکا ہے، ہمارے پاس ٹریکٹرز ہیں، ہمارے پاس مزید انشاءاللہ اس میں مشینری میں ابھی اضافہ ہو جائے گا. جو ہم گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس بات پہ بالکل مطلب ایک انڈیپینڈنٹ اپنی وہ ہو جائے گی کہ ہم تمام روڈز کو کلیئر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی اپنے جتنی بھی جو ریسٹرکشن ہوگی، جو جہاں پہ لوگوں کو ایشوز آئیں گے، جہاں پہ ہمارے سلپ کا ایشو ہوگا، تو اس جگہ ہم آپ کی دوسرے اداروں کی مدد بھی کریں گے. ایسا امید آپ نے ذکر کیا کہ 3 مختلف ادارے جو ہیں وہ گلیات کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی ہے، ان کو اسائن بھی کی گئی ہیں چیزیں. لیکن ایک دوسرے سے چیزیں تو ہٹا لی گئی، لیکن عوام کے مسائل وہیں پر ہیں. لوگ جو آج بھی جاتے ہیں، جو سیاح دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، ان کی مشکلات وہیں پر ہیں. اور جن مشینریز کا آپ نے ذکر کیا کہ آنے والے دنوں میں مزید امپرومنٹ ہوگی، یہ پچھلے 2-3 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں. میں آپ کے اوپر جی ڈی اے کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ حکومتوں کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو کوئی بڑا سٹیپ لینا ہوگا، کیونکہ یہ ہر سال کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے سیاحوں کو یہاں پر لے کے آنا، اور ایسے نظارے ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب اپنی جان آپ خطرے میں ڈال کے آئیں گے تو پھر کیسے چیزیں چل پائیں گی. ایک دفعہ خرچہ کر لیں، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو کوئی ایسے پرپوزل جائیں ان اتھارٹیز کی جانب سے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے ان علاقوں کے لیے. اگر وہ ہو گئی تو آئندہ ایسی تکلیف کوئی نہیں اٹھائے گا. کیسر اس طرح ہے کہ ہم نے یہ پروپوزل پروونشل گورنمنٹ کو بھیجا ہوا ہے. ہم نے جو حکومت کا ایک ویژن ہے پروموشن آف ٹورزم کے لیے، اس میں ہم نے گورنمنٹ کو یہی ایک پیش رفت کی تھی کہ یہی پرپوزل بھیجا تھا کہ جب تک ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ان کے پاس اپنی مشینری نہیں ہوگی، وہ بر وقت کارروائی نہیں کریں گے، تب تک اس ٹورزم کے لیے یا جو باہر سے آنے والے ہمارے سیاح ہیں ان کو مشکلات اور دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم نے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ یہی آپ سے شیئر کیا ہے کہ ہم نے اس بار اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی، بااختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری بہت ساری مشینری ہمارے پاس اس بار یوٹیلائز بھی ہو رہی ہے، اور ہم اس کو خود فیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو پہلے مشکلات کا سامنا تھا، جو ادارے کو پہلے سے ادراک تھا، وہ اس بار نہیں ہے. لیکن چونکہ سلپ کا ایشو ہوتا ہے، صبح جو لوگ ٹریول کرتے ہیں یا جو لوگ مغرب کے ٹائم ٹریول کرتے ہیں، اس وقت کاسٹ ہوتا ہے، روڈ پہ کورا ہوتا ہے، یا دوران برفباری جب لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کی مشکلات کا. ہم چونکہ اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ریڈیو اور ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، ان پہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ گلیات کا سفر کرتے ہیں دوران برفباری تو آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ چونکہ ایک انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹورسٹ بن کے آ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے ساتھ جتنی بھی پریکاشنری میئرز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہوں گے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا احسن حمید صاحب.
اگر دیکھیں اویئرنیس کے حال سے ان کا ٹھیک ہے، آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن جب میں ہی ادارے کا سربراہ ہوں بالفرض جی ڈی اے کا، میں کہوں گا جی کہ برف باری کے اندر آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے، آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے، جس کا دل بھی کر رہا ہوگا نا وہ ڈر جائے گا۔ ہم لوگوں کو ہم نے ڈرانا نہیں ہے، ہم نے اپنی ادارے کی صلاحیتوں کو منوانا ہے، ہم نے اپنے ادارے کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے نہیں، وہ ویلکم کرے، آئیں جی ہم لوگوں نے سب سیٹ کیا ہوا ہے، ہم لوگ سارا کام ٹھیک کریں گے، کوئی آپ کو تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے، میں پھر وہی بات کروں گا، یہ اتھارٹیز کا کام نہیں ہے۔ اتھارٹیز اپنی ریکمنڈیشنز، اپنے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو وہ پرپوز کر سکتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ ہو، وفاقی گورنمنٹ ہو، یہ علاقے ہماری خوبصورتی ہے، یہ اس ملک کا حسن ہے، اور دنیا دیکھتی ہے ایسے نظاروں کو، ایسے مناظر کو، لیکن آپ کم از کم اپنی تیاری کریں، آپ کم از کم اتنے ویل اکوپڈ ہو جائیں، ان کو اتنا مضبوط کر دیں کہ آپ کو ہر سال یہ مسئلہ نہ اٹھانا پڑے، ہر سال آپ اس کے اوپر بات نہ کر رہے ہوں۔ آپ کو کوئی باہر سے مشینری منگوانی ہے، آپ کو کچھ چیزیں امپورٹ کرنی ہے تو ضرور کریں، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اس کے بعد یہ سیاح بڑی تعداد میں جب وہاں پر جائیں گے تو آپ کے پاس وہ پیسے، وہ تمام تر جو آپ کے اخراجات ہیں وہ واپس ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر لوگوں کو سہولیات دیں گے، اگر وہاں پر کوئی چلا جاتا ہے ان دنوں میں، وہاں پر واش روم میں تو پانی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کی پائپ لائنیں تو جم جاتی ہیں، آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کی تیاری یا ہمارے ان اداروں کا کیا کام ہو، کیا کر سکیں گے؟ صرف نام کے ہیں، یا جب تک ان کو آپ ورک کے لیے آپ کے پاس ٹیمیں نہیں ہوں گی، آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس مشینری نہیں ہوگی، تو وہ اپنے محدود جو ان کے پاس وسائل ہیں ان میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ محدود وسائل کا کام نہیں ہے۔ جب وہاں پر 2-2, 3-3, 4-4 فٹ برف پڑ جائے گی تو آپ نے سب کچھ سمجھنے کہ ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر جو لوگ پھنس گئے ہیں، جو وہاں پر لوگ ہیں، ان کو اپنی مدد آپ کے تحت، وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی آ نہیں سکتا، وہ کسی کے پاس جا نہیں سکتے، وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو پھر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، پھر آپ اللہ کے آسرے پہ بیٹھے۔ قیادت نولی کب تک یہ ٹھیک ہوگا؟ موثر حکمت عملی دیکھیں، ہر سال برف باری تو ہر سال ہوتی ہے، اور انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت ٹورزم کے حوالے سے ڈے فرسٹ سے بات کری، اگر یہ حکومت نہیں کر پائی نا، تو پھر ہم لوگ کس حکومت سے امید لگائیں گے؟ اور ان کو پتہ ہے کہ یہ علاقے ہمارے ٹورسٹ کے لیے بڑے اچھے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری حکومت تو یہی راگ الاپ رہی ہے نا کہ ٹورسٹ کے حوالے سے، ہم لوگ ٹورزم کے حوالے سے بڑا ہم لوگ پلان کر رہے ہیں، ہم لوگ خرچے کریں گے، ہم لوگ یہ کریں گے۔ سب سے پہلے گلیات کے اندر، مری کے اندر، ناران کاغان کے اندر آپ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو با اختیار بنائیں، ان کو آپ اکوپمنٹ دیں، ان کو مشینری دیں، آپ ان کی جو فورس ہے کی جو کمی ہے اس کو پورا کریں تاکہ چیزیں ثبوت ہو سکیں، وہ لوگوں کو ویلکم کریں، نہ کہ وہ یہ مشورے دیں کہ آپ نے ان حالات میں نہیں آنا، آپ آئیں گے تو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، آپ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے، ہمارے لیے بھی مشکلات بڑھا دیں گے۔ اچھا قیادت نولی، آخر میں جو کرونا وارڈ DHQ میں کرونا ICU وارڈ پہ افتتاح کیا ہے، بڑا احسن اقدام کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ اقدام تو ہے، دیکھیں ہم لوگ تو کووڈ جب سے آیا تب سے یہ بات کریں کہ ہر ہاسپٹل کے اندر، چاہے وہ ایبٹ آباد ہے، چاہے وہ ہری پور ہے، چاہے وہ مانسیر ہے، تمام ہاسپٹل کے اندر آپ کے پاس انتظامات ہونے چاہیے، اور صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کے اندر مدد کرنی چاہیے۔ وینٹیلیٹرز ہوں آپ کے پاس، ICU وارڈ ہو جس کے اندر تمام تر کووڈ کے جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوں، تو چلیں بالآخر سنتے سناتے ہماری یہ باتیں ان تک پہنچتے پہنچتے ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر حالانکہ سہولتیں ہیں، ایبٹ آباد جو میڈیکل کمپلیکس کے اندر وینٹیلیٹرز بھی ہیں، کووڈ کے حوالے سے وارڈز بھی مختص ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن ہری پور کے اندر یہ سہولت نہیں تھی۔ اب امید کرتے ہیں جن لوگوں کو ایبٹ آباد جانا پڑتا تھا، جن لوگوں کو اسلام آباد آنا پڑتا تھا، اور فائنینشلی ان کے پاس اتنے معاملات نہیں ہوتے تھے کہ وہ ایبٹ آباد یا اسلام آباد میں جا کے کافی دن رہ سکیں، اپنے پیشنٹ کا خیال رکھ سکیں، اس کے ساتھ وہ وقت گزار سکیں، اب اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم ان کے لیے ایک اچھی بات ہے، اچھی سہولت ہے اور قابل تحسین ہے۔ قیادت نولی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی، جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا تحصیل بالا کوٹ میں دریائے کنہار کے جو نکاسی آب کا نظام درم برم تھا، دریائے کنہار میں سیوریج کی جو لائنیں تھی وہ ڈالی گئی ہیں، تو اس حوالے سے TMO صاحب نے کہا کہ ہم حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید یہ جلد از جلد یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا جو سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے بات کی ہے برف باری کے حوالے سے، جو ہمارے سیاحتی مقام ہیں، چاہے وہ مری ہو، ایوبیہ ہو، گلیات یا تحصیل بالا کوٹ کے جو سیاحتی مقام ہے، شوگران، کاغان، ناران، ان علاقوں میں عوام کو کتنی مشکلات تھی آپ نے ملاحظہ کی۔ اور تیسرا جو ہمارا ٹاپک تھا DHQ ہری پور میں کرونا ICU وارڈ کا جو افتتاح کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب مجھے صدیق اورنگزیب اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔